अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब की कुछ जारहाना तकरीरें सुनने को मिल रही हैं। साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हम किसी को NRO नहीं देंगे और एक लाए अमल तय करने की कोशिश की हुकूमती मुशीरों के ज़रिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी हो सके। दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरान का कहना है कि ये मैंडेट चोरी किया गया है और अगले इंतखाबात को मुदाखलत से पाक होना चाहिए। लेकिन वही PTI गवर्नमेंट फिर कहती है कि जो आपके अपने इल्ज़ामात हैं उनको थोड़ा सा सब्सटैंशिएट कर लें। इस पर बात करने के लिए अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से। और इस सेगमेंट में वन ऑफ आवर फेवरेट गेस्ट सीनियर कॉलम नगार हैं, तजियाकार हैं, रऊफ़ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। यही सर अगर इससे आगाज़ कर लें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी तकरीर की और उससे पहले जनाब जो उन्होंने एक पैगाम दिया कि हमारी लड़ाई इमरान खान साहब से नहीं है, वो लोग जो इमरान खान को लाए हैं उनके साथ है, वोट को इज़्ज़त दो, पार्लियामान में मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए काम नहीं हो रहा, ये जो सारा नैरेटिव है रऊफ़ साहब, इसको आप किस तरह देखते हैं जनाब? मेरे लिए मेरे जैसी एज के शख्स के लिए मेरा ख्याल है कि कोई नया नैरेटिव नहीं है। नवाज शरीफ साहब का खासा रहा है कि जब भी वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वो इसी किस्म के कोई ना कोई नारे जो है ना वो लगाते हैं। इस दफ़ा में और पहले में फ़र्क ये है कि इस दफ़ा उनकी आवाज़ में और उनके बयानिए में जो इंटेंसिटी है और जो जहर है वो कुछ ज़्यादा लग रहा है पहले से। मैं अपनी लाइफ में मैं काफ़ी चीज़ों को मैंने ज़ाती तौर के ऊपर देखा है, विटनेस किया है, इनकी ज़ुबानी भी सुना है, अपने कानों से सुना है। इस्टेब्लिशमेंट जो कि हम एक लफ्ज़ है जिसको कि इस मुल्क में स्पेसिफिकली मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में ये इनके ख़यालात ये इक़्तिदार में हों या इक़्तिदार से बाहर हों, इक़्तिदार में हों भी तो भी प्रॉब्लम रहा है उसके साथ डील करने में, उस अदारे के साथ डील करने में, और इक़्तिदार से बाहर जब हों तो फिर ये अपने तमाम मसाइल की जो वजह है वो फ़ौज को करार देते रहे हैं। इस दफ़ा जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि जो फ़र्क ये है वो ये है कि जी इनकी ये बहुत ज़्यादा ज़हर आलूद गुफ्तगू कर रहे हैं और ये मुनासिब नहीं एक ऐसे शख्स के लिए जो कि 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो। ऊंच नीच होती है मुल्की मसाइल में, मुल्की हालात में ऊंच नीच होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनके के बारे में अगर आपका जो ओथ ऑफ ऑफिस है वो आपको इजाज़त नहीं देता तो उसके बारे में आप लबकुशाई नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने सुना है पिछले 3, 4, 5 दिनों में, मुझे बहैसियत एक पाकिस्तानी की तकलीफ हुई है। ये चीज़ें कभी भी पब्लिक डोमेन में बयान नहीं की जानी चाहिए, इसके लिए भी फोरम्स होते हैं, वहाँ बैठ के आप बात करते हैं, आपकी पार्टी है, आपके बाकी लीडरान हैं, वो इसको एक प्रॉपर फोरम के ऊपर टेक अप कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, वो मेरा ख्याल है कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जी अब इस सारे बयानिए से हम किस तरफ धकेले जाएंगे या किस तरफ हम जाएंगे, वो एक तकलीफ दे ख्याल है जो कि जहन में आता है, एक दोराहा सा है। क्या पाकिस्तान की आने वाली सियासत जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप्स के दरमियान होगी या प्रो करप्शन एंड एंटी करप्शन ग्रुप्स के दरमियान होगी? ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकजा होना चाहिए, उनके ख्यालात में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई तज़ाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये कि ये तज़ाद ना सिर्फ ये कि मौजूद है बल्कि इतने तुर्श लहजे में वो हमारे सामने आ रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। ठीक, तो आई होप कि कोई रास्ता निकल आए जिससे कि बैठ के ठीक यही सर टेकिंग दिस फॉरवर्ड जनाब, आपने कहा कि इस तरह की बातें कभी पहले इस शायद टोन में सुनने को नहीं मिली, लेकिन ये जनाब एक ब्रॉडर नैरेटिव है। अभी शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि एक ट्रूथ कमीशन होना चाहिए और जो कुछ अवाम को बताया नहीं गया वो उस ट्रूथ कमीशन के थ्रू बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है सर कि माजी के जो तल्ख तजर्बे हैं उनसे जो भी जुड़ी हुई हकीकतें हैं या कमीशन रिपोर्ट्स हैं वो भी लाई जाएं और एक ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन का
ایک جو فضا ہے اس کو پیدا کیا جائے. اس کے متعلق رؤف صاحب آپ کو کیا یہ بات کچھ تعمیری لگتی ہے؟ جب یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ اس ملک میں اقتدار میں رہی ہے، سب سے زیادہ دفعہ میرا خیال ہے، کیا اس وقت یہ زیادہ مناسب نہ ہوتا کہ یہ ٹروتھ کمیشن بناتے اور یہ سب کچھ جو آج یہ فرما رہے ہیں یہ رسپانسبلٹی اس کو دیکھتے کہ وہ حقائق جو ہے ان کے اوپر مبنی ایک بیانیہ جو ہے وہ تشکیل دے اور وہ سب کے سامنے لائے کہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. ایشو جو ہے یہاں وہ یہ ہے کہ یہاں ٹروتھ کمیشن کا پرابلم نہیں ہے، بلکہ پرابلم ہے ان چیزوں کا جن کے اوپر یہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ ملک کی عدالتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ملک کی عدالتوں نے اگر کچھ فیصلے کیے ہیں تو کیا وہ غلط ہیں؟ اگر فیصلے ایک پارٹی کے حق میں آتے ہیں تو یہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اگر ان کے خلاف آتے ہیں تو یہ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. سو ٹروتھ کمیشن کے پیچھے جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا وہ بہت کچھ ہے. میں ان پرنسپل ٹروتھ کمیشن کے خلاف بالکل نہیں ہوں، لیکن جو ٹروتھ کمیشن کے پردے کے پیچھے جو حقائق ہیں جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے میں فیل کرتا ہوں کہ وہ ایک تکلیف دہ مقام ہے. اس وقت جس بہتات کی رشوت، جس بہتات کے جرائم جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، ایک پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ ملٹیپل پلیٹ فارم سے سامنے آئے ہیں. کیا ہمارے ملک کی، ہمارے ریاست کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے اور چند عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، انہوں نے اس کے کانٹیکسٹ میں ان کو پنش بھی کیا ہے اور لوگ بھی اس وقت جو ہے اکاؤنٹیبل گردانے جا رہے ہیں، تو کیا یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے ریاست کی کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو ان کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے؟ اور اگر آپ لوگ اس کو اویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہم لوگوں نے کوشش کی ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ ریاست کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا ریاست اس سے طاقتور ہوگی یا ریاست اس سے کمزور ہوگی؟ اور آج جس قسم کی میٹنگز کی اطلاع مجھے آج آئی ہیں جو کہ لندن میں ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا بیکاز بیسیکلی میری تھنکنگ ان لائنز کے اوپر نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن جس قسم کی میٹنگ سامنے آ رہی ہیں وہ ان کے بیانیے کو ترغیب نہیں دے گی بلکہ ان کے بیانیوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی، اور وہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر یہ حالات اس نے کلیئرلی سامنے آ جاتے ہیں کہ آج اس ملک میں کچھ ایسی فورسز موجود ہیں جو کہ ایک ایسے طریقے سے کام کو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم میں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ قوم ڈیوائڈ ہوئے گی اور بہت بری طرح ڈیوائڈ ہوئے گی. تو کبھی میں یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ جب اتنی اہم پوزیشنز کے اوپر ایک لیڈرشپ رہی ہو اور اگر وہ کسی وجہ سے، میں لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ کہ کیا وجوہات ہیں وہ جن کی وجہ سے آج وہ نہیں ہے، اگر کسی بھی وجہ سے وہ یا وجوہات کی وجہ سے وہ وہاں نہیں ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ ریاست کو ٹیک آن کریں اور اپنے پاور میں نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ ریاست کو اور ریاست کے اداروں کو قرار دیں. یہ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو ریاست کا کام آگے نہیں چل سکتا. پھر تو ریاست جو ہے وہ اپنا جو نیریٹو ہے یا اپنا جو انٹرسٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کام نہیں کر سکے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت پش کیا گیا. دوسری بات، ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جی دیکھیے، پچھلے 1.5 سال سے نواز شریف صاحب اور ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ چپ کیوں تھے؟ کیوں چپ تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اس کا جواب کچھ تو باہر بھی آ گئے کہ 1.5 سال سے یہ انہی طاقتوں کے ساتھ جن کو آج یہ گالیاں دے رہے ہیں نیگوسیٹ کر رہے تھے ریپریو کے لیے کہ جی ہمیں کسی قسم کی کوئی جو NRO وہ مل جائے. وہ زبیر صاحب کا بھی بیانیہ سامنے آ گیا، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، میں ان کو نام نہیں لینا چاہوں گا، میں اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہوں گا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کہ انہی لوگوں کے ساتھ جن کو آج گالیاں دے رہی ہے یہ جماعت، ان کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کی ریپریو کے لیے، ان کے NRO کے لیے یہ نیگوسیٹ کرتے رہے. آج جبکہ ملک کی لیڈرشپ نے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ ملٹری، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، ہم اس قسم کے جرائم کے جو مرتکب ہوئے ہیں ہم ان کو نہیں بیل آؤٹ دیں گے، تو آج ان کو ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو گالیاں دینے کی نوبت آ گئی ہے. تو بہت کچھ ایسا ہے جو کہ اگر آپ ایک لارجر ٹائم پیریڈ میں بیٹھے تو انسان بات کر سکتا ہے، کھل سے بات کر سکتا ہے. میں آج بھی کہوں گا اب رؤف صاحب اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک نام رکھ لیا ہے جناب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، حزب اختلاف کی قوتوں نے، اور اس کا ابھی جناب یہ غیر حتمی رپورٹس کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا سربراہ بھی اب نامزد کر
کر دیا ہے وہ اس کے سربراہ بھی بن جائیں گے تمام لیڈران کے اتفاق کے بعد. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے رؤف صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حزب اختلاف زیادہ یکجہت ہو رہی ہے؟ اور جو ان کا ایک نیریٹو ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو امپیریکل ڈیٹا آپ کو یہ چیز بتا دے گی کہ معیشت کا برا حال ہے, بنیادی حقوق کو کچلا جا رہا ہے, آزادی اظہار رائے بہت کم ہو گئی ہے, آپ کے جو فریڈم آف پریس ہے ان کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اس حوالے سے رؤف صاحب کس طرح دیکھتے ہیں جب کوئٹہ میں جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا which is a new alliance, تو اس میں وزن ہوگا کیا؟ دیکھیے, ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنانا جو ہے وہ بذات خود ڈیموکریسی کے جو نارمز ہیں آپ ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس طریقے سے کہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جس میں کہ ایک لیفٹ آف سینٹر لبرل پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے, دوسری ریلیٹیولی کنزرویٹو پارٹی ہے. آج پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو وہ پی ایم ایل ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کا کیا سٹیکس ہیں پارلیمنٹ میں اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ باٹم سے 1 یا 2 اوپر ہوں گے. جب آپ ان کو اپنا لیڈر بناتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا محرک ہے وہ یہ ہے کہ جی ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے کہ یہ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکیں گے. مولانا فضل الرحمان اپنے مدرسوں کے بچوں کو جو ہے جن کے اوپر ان کا ایک ہولڈ ہے, لاسٹ ٹائم بھی جب ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اسلام آباد میں جب ان کا دھرنا ہوا ہے تو اس میں کون لوگ آئے ہوئے تھے, ڈنڈوں اور سوٹوں سے لیس ہو کے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ تو یہ بذات خود یہ اپنی شکست کو پہلے دن سے تسلیم کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ ان کا ٹرسٹ اور فیتھ اپنی اس پرووس میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو موبلائز کر سکیں گے, ہم لوگوں کو باہر لا سکیں گے, لیکن بلکہ یہ ان قوتوں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں جو کہ ریگریسو اور ڈی جنریٹ قوتیں ہیں, جو وہ قوتیں ہیں جن کے خلاف یہ خود بھی بسا اوقات, خاص کر ان میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بسا اوقات ان کے اسی قوتوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے اور آج بھی اٹھاتی ہے. تو کیا آپ اس ریگریشن اور اس ڈی جنریشن کے کندھے کے اوپر سوار ہو کے اب پاکستان میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں؟ آ سکتی ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ ایک فیٹل غلطی ہوگی ان کے لیے کہ اگر یہ اپنا جو سارا وزن ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں یا ان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری موومنٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں. میرے نزدیک میرے جیسے شخص کے لیے وہ آخری شخص ہوگا جس میں یہ پوٹینشل اور یہ کیلیبر ہے اور یہ اس کے کریڈینشلز ہیں کہ وہ ایک جمہوری موومنٹ کو لیڈ کر سکے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نہج کے اوپر پہنچایا ہے سب سے زیادہ. آج پاکستان میں جو ریگریشن ہے, آج پاکستان میں جو فقدان ہے انوویشن کا, وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے, اور مذہب کا جس طریقے سے ان لوگوں نے استعمال کیا وہ آپ کے میرے سب کے سامنے ہے. اور آج بھی تو رؤف صاحب جو باقی چیز ہے, رؤف صاحب جو جلوس نکالے گئے, جو باقی چارج شیٹ ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, معیشت ہو, فنڈامنٹل رائٹس ہو, فریڈم آف پریس ہو, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے ایگزیجریٹڈ ہے بہت زیادہ. اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو اکانومی اب سٹیبلائز ہو گئی ہے. شروع میں اکانومی ڈیفینیٹلی سفر کیا ہے لیکن اس کے بہت ساری وجوہات بھی تھیں. کس قسم کی اکانومی جو ہے اس حکومت نے انہیرٹ کی تھی؟ آپ کے خزانے میں کیا پڑا ہوا تھا؟ آپ دیکھیے, اس کو ایویلویشن کریں. میرے ساتھ فگرز ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں, میں فیل کرتا ہوں جی کہ میں آج کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر کیا چیز نہیں آتی. مجھے بتائیے, صبح دوپہر شام جب بھی آپ کھولیے, کیا کوئی ایسا چینل ہے جو کہ 1 یا 2 کے علاوہ جو حکومت کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے؟ مجھے تو وہاں کرٹیسزم ہی صرف نظر آ رہا ہے. آج فوج کے خلاف جتنی بیان بازی کی جا رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ہوتی رہی ہے. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, دیٹس another discussion, we will not get into that, but the fact is کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مجھے ذاتی طور کے اوپر پتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے کامنٹیٹرز ہیں, ایسے انالسٹ ہیں جن کے لیے آج کے میڈیا میں کوئی جگہ نہیں رہی ہے. وہ سینشر ہے جو کہ اندر لگا ہوا ہے, میڈیا کے اندر لگا ہوا ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی خان صاحب سے یا پی ٹی آئی کی حکومت سے جو سب سے بڑا جو ان کا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ کو بند کیا گیا تھا. پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتی تھی لارج سیگمنٹ آف دی ریونیو آف دا میڈیا. انہوں نے چونکہ اپنے مینیفیسٹو میں ڈالا تھا اس لیے انہوں نے آ کے امپلیمنٹ کر دیا. تو پرابلم یہ اکنامک لڑائی ہے بیسیکلی اس وقت میڈیا کی اور حکومت کے درمیان. آج اگر خان صاحب اپنے اس نیریٹو کو چینج کر دیں, آج وہ پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ کا راستہ کھول دیں, تو میرا خیال ہے کہ میڈیا بہت حد تک چینج بھی ہو سکتا ہے. باقی یہ رہا کہ جی
ایک ڈیولپنگ سوسائٹی، ایک ایوالونگ سوسائٹی میں بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے ایشوز آتے ہیں. تقاضا جو ہے وہ سمر کا ہے کہ تمام جتنی بھی جمہوری قوتیں ہیں، جتنی بھی جمہوری فورسز ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک چارٹر آف آپریشن جو ہے اس کو اکٹھے جو ہے اس کے اوپر اگری کر لیں اور ساری چیز کو آگے بڑھائیں. اکانومی آج سے اگر 6 مہینے سال پہلے آپ مجھ سے بات کرتے تو میں آپ کے ساتھ بالکل مل کے کہتا کہ ہاں اس وقت اچھا حال نہیں ہے. اور قیمتوں میں جو آپ فرمایا کہ جی قیمتوں میں جو انکریز ہو رہا ہے، یہ اس کو کوئی خاص کر جو غریب لوگ ہیں اس ملک کے وہ اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، لیکن اس کے بھی محرکات ہیں جو مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں انفارچونیٹلی، جن کو ابھی تک حکومت کنٹرول نہیں کر سکی، لیکن وہ پرعزم ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں آپ نے دیکھا شوگر مافیاز کے ساتھ اس وقت کیونکہ سر ہمارا وقت کیونکہ کم ہو رہا ہے تو اسی پر وقفہ لیں گے. بہت شکریہ سینئر کالمسٹ رؤف حسن صاحب شو میں شامل ہونے کا، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی with representatives of PMLN and Pakistan People's Party. Stay with us. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد مریم نواز صاحبہ کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ اگر ان کو گرفتار کیا جائے تو مسلم لیگ نواز کی قیادت سامنے آئے گی، جبکہ وزیر اعظم کا اپنا بیانیہ وہی تھا جو کہ کچھ دیر سے نمایاں ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایبسکونڈر ہیں اور ان کو واپس آنا چاہیے اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. آج یہ بھی غیر حتمی رپورٹس دیکھنے کو ملی جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومتی مشیروں کو بھی کہا ہے کہ ایک لاہ عمل طے کیا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہو سکے. اس پر بات کریں گے، اور ساتھ میں جو حزب اختلاف کی نئی ڈیموکریٹک موومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو رہنما نامزد کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور رکن ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما احسان افضل صاحب. بہت بہت شکریہ جی شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا. حسن مرتضیٰ صاحب اگر آپ سے آغاز کر لیں سر، جو پی ڈی ایم ایک نئی موومنٹ اب سامنے آئی ہے اس کے سر جو گولز ہیں کیا وہ فلیش آؤٹ ہوئے ہیں کہ اکتوبر میں یا اکتوبر 11 کے بعد کوئٹہ سے آپ آغاز کر رہے ہیں، بلوچستان سے آپ آغاز کر رہے ہیں، کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا جناب؟ اس کے اینڈ گولز کیا ہوں گے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بنا، یہ الائنس پہلے بھی بنتے رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ بناتی رہی ہے. نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی قیادت میں یہ اے آر ڈی بھی بنی، ایم آر ڈی بھی بنی، اور وہ موومنٹس جو تھیں وہ کامیاب بھی ہوئی. انہوں نے بہت بڑے جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے ڈکٹیٹرز، ان کا محاسبہ بھی کیا، انہیں بھگایا بھی، انہیں اقتدار چھوڑنے پہ مجبور بھی کیا. تو یہ پی ڈی ایم بھی انہی کا تسلسل ہے، آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جو عوامی جمہوری جدوجہد ہے عوامی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، معاشی حقوق کے لیے، وہ اس پلیٹ فارم سے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آخری فتح جو ہے وہ عوام کی ہوگی اور اقتدار جو ہے وہ حقیقی نمائندوں کو ملے گا. آج آپ کے سامنے حالات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، صحت کا جو ہے شعبہ تباہ ہوا پڑا ہے، ادویات 500% مہنگی ہو گئی ہیں، کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ ہماری جدوجہد ہے جس کا آغاز کوئٹے کے جلسہ سے ہو رہا ہے. ویسے تو تمام پارٹیوں نے اپنی اپنی موبلائزیشن شروع کر دی ہے، ہم نے بھی شروع کی ہے پنجاب کے اندر، اور مسلم لیگ نون نے بھی آج لاہور میں احتجاج کیا ہوا تھا. تو یہ جدوجہد تو شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ کوئٹہ کے جلسے سے ہو رہا ہے اور یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچے گی. ٹھیک. احسان صاحب آپ نے سنا حسن صاحب کی بات، جو مسلم لیگ نواز کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو. آپ نے سر یہ سوال پہلے بھی سنا ہوگا کہ شاید ود ان دا پارٹی ایک سپلٹ ہے مفاہمت کے بیچ، اور جو اب ایک زیادہ جارحانہ قسم کا بیانیہ سننے کو مل رہا ہے.
تو اب جب کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو گئے اور میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، ان کے جو عمران خان کو لانے والے ہیں ان کے ساتھ ہے، کیا اس بار جناب یہ نیریٹو برقرار رہے گا پچھلے ایک سال کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں میاں صاحب بھی خاموش تھے، مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بھی خاموش تھا، یہ کس حد تک سر جائے گا؟ ہماری پارٹی میں کسی قسم کا کوئی سپلٹ نہیں ہے، بیانیہ ایک ہی ہے، ووٹ کو عزت دو، اور اسی بیانیہ پہ میاں نواز شریف صاحب بھی کھڑے تھے اور اسی کی سزا ان کو ملی، اور ود ان پارٹی پالیسی ہماری بہت کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے اسی بیانیے کو پرسو کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی چینج آئے گی اس بیانیے میں آگے آنے والے دنوں میں، بلکہ اس بیانیے کو اور اسٹرینتھن کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آج لاہور سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت زیادہ رزلٹ آئے گا اس چیز کا۔ تو پارٹی کے ود ان پارٹی ہماری کلیئرٹی ہے الحمدللہ، سارے رینکس میں لیڈرشپ میں کلیئرٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بیانیے کو ہم آگے بڑی تیزی سے اور ایک طاقت کے سلسلے کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے آگے لے کے چلیں گے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جو مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، ہم پیپلز پارٹی پر پوری طور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ماضی کے تجربے دیکھیں، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کی نامزدگی ہو، چاہے نو کانفیڈنس والا موشن ہو، چاہے فیٹف کی قانون سازی ہو، پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ اگر سر آپ اپنا جواب مکمل کر لیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے جی کہ خواجہ آصف صاحب کے جو یقیناً ان کے تحفظات ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں بھی ان چیزوں کا اور ان باتوں کا اظہار کیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سی او ڈی سائن کیا میاں صاحب نے اور بی بی نے، اور اس کے بعد 2008 والے الیکشنز ہوئے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دانستہ طور پر پنجاب چھوڑا، جب ہم وہ حکومت بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہ بنائی کیونکہ ہم نے سی او ڈی سائن کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ جس کا مینڈیٹ ہوگا، جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی وہی حکومت بنائے گی، وگرنہ اگر اس وقت ہم نے وائلیشن کرنی ہوتی تو ہم پنجاب کے اندر اس وقت اپنی حکومت بناتے، چاہے کیو لیگ سے مل کے بناتے، مگر ہم نے وہ حکومت نہیں بنائی تھی، اور مسلم لیگ نون کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنائیں، اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ پھر مسلم لیگ نون نے ہمیں دھکے دے کر نکالا کہ ہم آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے اس وقت کی کیو لیگ کے ساتھ کے لوگ توڑے، ان کو اس وقت انہوں نے لوٹا بنایا، اور انہوں نے اپنی حکومت جو 5 سال 2013 تک مکمل کی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان سے سی او ڈی کے مطابق جو ہے وہ چلنے کی گزارش بھی کی اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سینٹ کے الیکشن میں اور اس کے بعد جو فیٹف میں معاملہ ہوا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کمیٹی بناتے ہیں، اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی بھی اس پہ، اور ہم نے وہ سارے فیکٹس اینڈ فگر جو تھے وہ ہم نے اکٹھے کیے، اور اس میں جو ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کو بلڈوز کیا گیا، کس طریقے سے عوامی رائے کو سبوٹیج کیا گیا، اور کس طریقے سے فیٹف کے اندر جو کچھ ہوا، حالانکہ ہم اکثریت میں تھے، نہ ہو سکا۔ ان کے تحفظات بالکل دو مختلف نظریات کی پارٹیاں ہیں، ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، اختلافات بھی ہوں گے، اختلاف رائے بھی ہوگی، لیکن انہیں مل بیٹھ کے ہم دور بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ایجنڈے پہ تو پوری قوم کٹھی ہے کہ عمران خان صاحب سے جان چھڑوائی جائے۔ ٹھیک ہے احسان صاحب، اسی کو لے کے چلتے ہوئے جناب، جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی پر اعتماد نہیں ہے، اگر اس کا سر آپ کا اس سوال پہ بھی آپ سے جواب لے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات مداخلت سے پاک ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا سر کہ 2018 کے انتخاب کے بعد مسلم لیگ نواز کا یہ باقاعدہ موقف تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، لیکن ہم جلد از جلد ایک وائٹ پیپر عوام کو پیش کریں گے جس میں یہ سارے جو ڈسکریپنسیز ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ سامنے آئیں گی۔
اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی دھرنے کے وقت بار بار انہوں نے وہی 4 حلقوں کی بات کی. اس الیکشن کے ساتھ جناب وہ وائٹ پیپر کب آئے گا اور ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ ایک پوری فہرست ہے ان حلقوں میں یہ سب میل پریکٹسز ہوئے تھے؟ کیا اس پر ورکنگ ہو رہی ہے احسان صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ بے شک ہمارے جو ہے پہلے اختلافات رہے پارٹی کے, ہم ایک دوسرے کے, ہم گورنمنٹ میں تھے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, اور ہمارے مینیفیسٹوز مختلف ہیں, اور آج بھی اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے, لیکن ہمارا اتفاق ان 26 نکات کے اوپر ہو گیا ہے جو ہے اے پی سی نے پریزنٹ کیے, اور پی ڈی ایم جو ہے اب اس کو آگے لے کے چلے گی. ہماری ڈیمانڈز آ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات پہ ہماری یکجہتی ہے مکمل طور پہ, اور ہماری پارٹی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے اوپر, جو کہ عمران خان ایک جس نے معیشت کو تباہ کر دیا اور جس سے حکومت نہیں چل پا رہی, اور یہ جو ایک اوور آل ہماری پاکستان کی جمہوریت جس طریقے سے چل رہی ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انٹرفیرنس سے اس کو جو ہے وہ دور کریں. تو اس چیز کے اوپر ہم ٹوٹلی طور پہ یکجہت ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی پالیسی بھی اس پہ کلیئر ہے. باقی آگے جو دھاندلی کی بات ہے وہ پوری قوم جانتی ہے, اور میاں نواز شریف نے بڑا کلیئر کٹ اپنے تینوں میسیجز میں جو انہوں نے سی سی سے اور سی ڈبلیو سی سے جب انہوں نے تقاریر کی تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ دھاندلی صرف الیکشن ڈے پہ نہیں ہوئی, اس سے 1-1.5 سال پہلے شروع ہو گئی. اور اس دھاندلی کے اندر جس طرح ہماری میاں نواز شریف کو اقامے پہ نامہ پہ شروع ہوا اور اقامہ پہ نکالا گیا, پھر ان کو پارٹی صدارت سے فارغ کیا گیا, اور پھر جو بلوچستان میں ہوا اور جتنی تیزی سے کیسز چلے اور نیب گردی کے ذریعے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور جس طریقے سے ان کو دھکیلا گیا, تو وہ ایک دھاندلی کی جو ہے وہ ایویڈنس ہے. اور آپ نے جو وائٹ پیپر کی بات کی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن اوور آل جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو فراڈیولنٹ الیکشنز تھے اس میں پری پول ریگنگ بھی تھی اور اس پولنگ ڈے پہ بھی ریگنگ تھی. تو یہ معاملات جو ہیں انہی کو ہم آگے لے کے جو 26 نکات ہیں ہم لے کے چلیں گے. اور اس چیز کے اوپر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہماری ودن جو اے پی سی کے اندر جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں, ہم وی آر آن ون پیج. پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ اب تنقید کی جاتی ہے کہ سندھ تک محدود رہ گئی ہے, اور پہلے کہا جاتا تھا کہ ملک کی واحد قومی پارٹی ہے, تو فرام اے لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو کوئی لاہ عمل طے ہوا ہے کہ ملک بھر میں پھر بحال ہو سکے؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے. آپ کے نظریات جو ہیں وہ کمزور تو پڑ سکتے ہیں, ختم نہیں ہو سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وقت میں پنجاب کے اندر 3 ممبرز کے ساتھ بھی ہاؤس میں موجود تھی. پیپلز پارٹی ایک دفعہ قومی اسمبلی کے اندر بی بی کی قیادت میں 17 ممبرز کے ساتھ بھی موجود تھی, اور ہم نے پھر آئندہ الیکشن میں کم بیک بھی کیا اور اس کے ریزلٹس بھی آئے. ہم نے مرکز میں بھی حکومتیں بنائی, ہم نے پنجاب کے اندر بھی ہم 100+ ممبر بھی رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو حالات 2008 کے بعد ملے, جس انداز میں پاکستان ایک دہشت گردی سے بھرپور پاکستان ملا, ایک طویل جو دورانیہ تھا آمریت کا, اس سے بھی جو ٹرانزیکشن پیریڈ تھا وہ 2008 سے 2013 کا ہی تھا, وہ بھی ہم نے طے کیا, اور ایسے مشکل فیصلے لیے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا سا پنجاب کے اندر ویک ہوئی, کمزور ہوئی. لیکن اگر پچھلے الیکشن کے ریزلٹس ہی دیکھے جائیں تو بے شک ہماری 7 سیٹیں ایسی ہیں جو الیکٹ ہو کے پنجاب اسمبلی کے اندر آئیں, اور میرے خیال ہے 7-8 ہی ہمارے ایم این اے الیکٹ ہو سکے پنجاب سے. لیکن اگر تھوڑا سا باقی سیٹوں پہ بھی نظر کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی جگہ پر ایسے لوگ تھے جو تھوڑے مارجن سے ہارے بھی, اور ہم نے اس میں ٹھیک ٹھاک ووٹ بھی لیے. آج وہ کوئی نہیں دیکھتا. آپ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے وہ متحد بھی ہے اور وہ فعال بھی ہے. انشاءاللہ ہم ریزلٹس بھی دیں گے, اور آنے والا جو الیکشن ہے یہ جی بی کا, گلگت بلتستان کا, اس میں آپ ریزلٹس دیکھیں گے
کہ پاکستان کے باقی حصوں میں ریزلٹس کیسے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے جتنے بھی الیکشنز ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کم بیک بھی کرے گی. اور یہ پاکستان کی جس طرح پہلے فیڈریشن کی جماعت تھی یہ اب بھی فیڈریشن کی جماعت ہے. اور اس وقت جو بیانیہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے وہ ساری قوم جانتی ہے کہ وہی اس وقت جو ہے وہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں اور فیڈریٹنگ یونٹس کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں, ان کے مفادات کی بات کرتے ہیں, ان پہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی فیڈریشن کی جماعت ہے. ٹھیک. احسان صاحب, اب جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کی جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت وقت کے نمائندوں نے ایک موازنہ کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سابق لیڈر الطاف حسین اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے بیچ, کہ دونوں اب لندن سے بہت زیادہ جارحانہ اور اداروں کی مخالفت کرتے ہوئے تقریریں کرتے ہیں, جس سے جو آپ کے یہ فورن پاورز ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید پختہ ہوتا جاتا ہے. تو اس تنقید کے حوالے سے سر مسلم لیگ نواز کی کیا پوزیشن ہے, دس کمپیریزن بٹوین میاں نواز شریف صاحب اینڈ الطاف حسین؟ یہ ایک مذاقہ خیز کمپیریزن ہے. سب سے پہلے تو جو پی ڈی ایم ہے وہ 65% جو پاکستانی ووٹرز ہیں پچھلے 2018 کے الیکشنز کو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور نواز شریف کا جو موقف ہے پی ڈی ایم کے اندر اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ جو صرف ایک کراچی شہر تک محدود تھی ورسز وہ پارٹی جس نے 3 دفعہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو چلایا اور میرے خیال سے کتنی دفعہ پنجاب حکومت کو چلایا اور باقی پروونشل گورنمنٹس کو بھی چلایا, تو اس سے وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہمارا جو موقف ہے وہ امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کا ہے. میاں نواز شریف نے کسی ادارے کے ساتھ تصادم نہیں کیا. ہم وی لو پاک آرمی, وی سلوٹ پاک آرمی, لیکن ہم صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کو کہتی ہے کہ پارلیمانی جمہوریت ہونی چاہیے ہے. اس جمہوریت میں پولیٹیکل سپیس ہونی چاہیے ہے. ووٹ کو عزت ملنی چاہیے ہے کہ جن کو ووٹ ملے وہی اقتدار میں آئے, بجائے کہ الیکشن منوورنگ ہو جائے, بجائے کہ جوڈیشری منوورنگ ہو جائے. اور جس طریقے سے یہ پولیٹیکل سپیس یہ حکومت دے رہی ہے پی ٹی آئی, اس کی تاریخ نہیں ملتی آپ کو. تو ہم قطعاً پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہے. اور ہم وہ پارٹی ہیں کہ جس نے اس ملک کو ایک نیوکلیئر سٹیٹ اناؤنس کرایا. ہم وہ پارٹی ہے کہ جس نے ڈیفنس کے اندر 500 ارب کے بجٹ کو 1100 ارب کا بجٹ دیا پچھلے 5 سالوں میں. پاکستان کی سلامتی کو سٹرینتھن کیا پچھلے 5 سالوں میں. 2200 بم پھٹتا تھا پاکستان میں, دہشت گرد جو سوئسائڈ بامبنگز ہوتی تھی 2200 کے قریب ایوریج تھی 2012-13 میں. ہم نے ٹیررزم کو جو ہے پاکستان سے ختم کیا. اس پاک آرمی کو وہ فیسیلیٹیشن فائنانس پرووائڈ کر کے جس سے یہ چیز ممکن تھی. ہم نے کراچی سے جو ہے کرائم کو اور وہ جو ملیشیا تھا ود ان پولیٹیکل پارٹیز وہ کلیئر کیا. ہم نے افغان بارڈر کو سیل کیا. تو یہ ساری چیزیں, ہم وہ پارٹی ہیں جس نے سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک مذاقہ خیز کمپیریزن ہے اور یہ پاکستان کی عوام نہیں بائی کرے گی. کوئی نہیں اس کو چیز کو کھانے کا. ہم نے اسی پر جناب کیونکہ وقت ہمارا ذرا کم ہو, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.